जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त बहुत बड़ी एक जो डेवलपमेंट है इंटरनेशनल ऑर्डर में, वो तो ये है कि नॉर्थ कोरिया पे तो हमला कोई नहीं करता, लेकिन ईरान पे हमला करता है। क्यों? बिकॉज ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। और ये चीज़ जो है वो ज़ाहिर बात है, दैट मैटर्स अ लॉट। ये चीज़ मैटर करती है। ठीक है जी, कि हाउ दिस सिचुएशन विल इमर्ज, कैसे सिचुएशन इमर्ज करती है। नाउ एवरी नेशन अराउंड द वर्ल्ड वो ये सोचेगी कि भाई हमारा क्या कसूर है। हम और वो पर्टिकुलरली टर्की, सऊदी अरेबिया ये सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और हमें किस एंगल में देखना चाहिए। हमें किस एंगल में देखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। अब ये सोचेंगे तमाम ममालिक। समझ रही है आपको बात को? और वो अब ये समझेंगे कि भाई अगर फॉर एग्जांपल एक्चुअली जो डेटरेंस है हमारे पास नहीं है, तो वी आर वल्नरेबल। हम वल्नरेबल हैं। हमारी कोई पोजीशन किसी किस्म की नहीं है। हमारा कोई मुकाम दुनिया के अंदर नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि ये अब जो अरब स्ट्रीट एंड अरब एलीट, इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंशिएशन होने जाएगी लॉन्ग टर्म। अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है ना वो खत्म होगी। ठीक है। सो मुझे ये लगता है दैट्स व्हाट आई फाइंड, क्योंकि अरब एलीट तो जारी बात है, वो समझते हैं कि कॉम्प्रोमाइज है, ये कुछ नहीं कर सकेगी। लेकिन अरब एलीट जो है वो बोलेगी, शोर डालेगी। और कहीं ना कहीं पे अरब एलीट जो है, जिसमें उनकी मिलिट्री, बिजनेस कम्युनिटी, फौज, पॉलिटिशियंस या रूलिंग फैमिलीज, नॉट पॉलिटिशियंस, वो ये कहेंगे कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है, हमें अपने आप को इंतजार करना है। या फिर ये है कि दे विल बी फुली सबमिसिव। वो या तो फुली सबमिसिव हो जाएंगे, जैसे जॉर्डन है, जैसे इजिप्ट है, या फिर वो ये है कि वो अल्टीमेट जो अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको बिल्ड करने की बात करेंगे। अदरवाइज तो उनके पास कुछ नहीं है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्डर में ये चीज़ आई है, मैं समझता हूँ कि जिसको हमें थोड़ा सा डीपली स्टडी करना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है जो हुआ है। देखें, आपके पास एक चॉइस थी। आपके पास एक चॉइस थी, और वो चॉइस क्या थी कि आप हर कीमत पे डायलॉग के टेबल पे रहते, लेकिन आप डायलॉग के टेबल पे नहीं हैं। ये चॉइस थी। और इस चॉइस को जारी बात है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड करता है इस चीज़ को। ये कोई मजाक नहीं है। ये हर कोई इसको अंडरस्टैंड करता है इस चीज़ को कि भाई ऐसे निज़ाम नहीं चलेगा। ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम के अंदर आपको अपने आप को अपनी डेटरेंस कैसे करनी है। देखिए, आज ईरान डेटरेंस रिस्टोर नहीं कर रहा। आज ईरान के आयतुल्ला खामनाई को पता चल गया कि हमने तो जो फतवा दिया था वो गलत फतवा दिया था। समझ रहे हैं आप बात को? जो फतवा दिया था वो गलत फतवा दिया था उस वक्त। याद रखें, जो फतवा दिया गया था कि भाई ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं लेगा, तो क्या वो फतवा ठीक था? आज वो सोच रहे होंगे, दे मस्ट बी थिंकिंग टुडे कि हमसे क्या गलती हुई है, क्या हमें ये करना चाहिए था कि ये नहीं करना चाहिए था। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नई दौड़ शुरू होगी मिडल ईस्ट एंड मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, मुस्लिम नेशंस पर्टिकुलरली। फौज उनके पास पहले कोई नहीं है, हेल्पलेस, डिफेंसिव, साइलेंट, खामोशी। और या फिर ये है कि देखें, ईरान की मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इज्जत की जाती है इस बात के ऊपर कि भाई उसने वो हमला कर सकता है, उसने वो एक रेजिस्टेंस करता है। गो कि इसकी कॉस्ट है जो ईरानियन 50 साल से पे कर रहे हैं, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजिकल नेशन है। पाकिस्तान वाली पोजीशन नहीं है हमारा। हम तो बड़े मैनेज करके चलते हैं ना। हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हमें ईरान बनने की ज़रूरत नहीं है। वी आर नॉट ईरान। हमें जिस पोजीशन पे चल रहे हैं, हमारा क्लियर कट जो एडवर्सरी है वो हमारे ईस्टर्न नेबर पे है। ईरान क्या करता है, ईरान किस डायरेक्शन में जाता है, ईरान कौन सा वो जिसे कहते हैं ना अप्रोच को अडॉप्ट करता है, ये हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है। ये ईरान का प्रॉब्लम है कि ईरान क्या करता है, ईरान किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। वी डोंट वांट टू गेट इनटू इट। हम उस चीज़ में पढ़ना ही नहीं पड़ चाहते, क्योंकि हमारा वो लेना देना ही नहीं उस चीज़ से यार। क्योंकि ईरानियों की अपनी एक सोच है, उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स है, उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, उनकी एक सिविलाइजेशन है, वो इस चीज़ में है। वो हिस्ट्री, सिविलाइजेशन और इन चीज़ों को देखते हैं। वो किसी और चीज़ को नहीं देखते। उन्होंने इस चीज़ पे फोकस करना होता है।
ٹھیک ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے the government of Arab nations they will strive for, وہ دوڑ لگائیں گے, اور اس میں سے میجر جو دو ملک ہیں that will be ترکی اینڈ سعودی عربیہ. دیکھیں آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, ترکی نیٹو کا ممبر ہے. ترکی کو نیٹو کا ممبر بنا کے ہمیشہ کے لیے نارملائز کر دیا گیا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کرنا, تم ہمارے بندے ہو, سمجھ رہے ہیں. اور ترکی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے لڑائیاں لڑنے کی, لیکن ترکی اپنا اثر و رسوخ, ڈپلومیسی, ملٹری, ہارڈ ویئر وہ استعمال کرتا رہتا ہے. خاص طور پہ کہاں پہ کرتا رہتا ہے, وہ کرتا رہتا ہے اس کے سیریا کے, عراق, یہاں جہاں پہ وہ ان کے ایتھنک ایشوز اور ریلیجن تھوڑے بہت ہیں, وہ اپنی وہ اس انفلوئنس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. ترکی وہ معاف نہیں کرتا, میں آپ کو بات بتاؤں, وہ چھوڑ اس چیز کو. اور مجھے جو ذاتی طور پہ لگتا ہے وہ اس چیز سے نکل جاتا ہے کہ یار کون میرے بارے میں کیا کرے گا اور کون کہے گا اور کون نہیں کرے گا. مجھے واٹ آئی انڈرسٹینڈ از کہ آفٹر دس تھنگ ترکی کو انہوں نے مینج کر لیا, جو چیز نظر آ رہی ہے ترکی کو مینج کر لو, پہلی بات. دوسرے نمبر پہ رہ گیا سعودی عرب, اور سعودی عربیہ کو دو سیکیورٹی گارنٹیز جو سعودی عرب مانتا ہے. سعودی عرب کو سیکیورٹی گارنٹیز دو, سعودی عرب کو انگیج کر لو. اگر ہم نے سعودی عرب کو انگیج نہ کیا دین ڈیفینیٹلی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, یہ یاد رکھیں, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اگر سعودی عرب کو انگیج نہیں کیا جاتا. اگر سعودی عرب کو وہ نہیں کرتے اس چیز کو, وہ سعودی عرب کو نہیں وہ لے کے چلتے, تو اس کو ڈیفینیٹلی وہ ایک چیز ہوگی. لیکن مجھے سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ دو ملک فیصلہ کریں گے, سعودی عرب اینڈ ترکی. ترکی جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم وہ سوچ لے کے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, جسے وہ کہتے ہیں نا ایک لانگ ٹرم سوچ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار نہیں بس چپ کر کے بیٹھے رہو, حالات جیسے بھی ہیں چیزیں جو ہے وہ مینج ہو جائیں گی, مطلب اس طرح کا ایک اپروچ اس کی ہے. لیکن نیٹو کی اس کے اوپر جو چھتری ہے نا, اس چھتری میں وہ کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سو لارجلی مسلم ورلڈ تو ڈیوائیڈڈ ہے, اور یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے بائی دا وے کہ مسلم دنیا کو اکٹھا ہو جانا چاہیے, مل کے امریکہ سے لڑو, یورپ سے لڑو. یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, نہ ہی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور پاکستان نے میرا خیال ہے اس حوالے سے بہت زیادہ کام جو ہے وہ آلریڈی کیا ہوا ہے کہ ہم ان چیزوں میں نہ پڑھتے ہیں نہ ہم, اور ہمیں چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی موجود ہے. دیکھیں پاکستان کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر ایک اپنی آزاد فارن پالیسی, آزاد ڈیفنس رکھنا چاہیے. آج اگر پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپن نہ ہوتا تو یقین کر کے مانے آپ کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہوتی کہ آپ کو میں اب کون سا ملک کی مثال دوں کہ جس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا ہے, آپ کانپتے گریٹ پاورز کے سامنے, پھر آپ کے کوئی ایمبیشنز نہ ہوتے. ابھی آپ کو پتہ ہے انڈیا کے ساتھ آپ کی لڑائی, آپ ڈنکے کی چوٹ پہ باہر نکلتے ہیں, میزائلوں پہ ٹاکی مارتے ہیں, چل میرے بھائی یہ فتح 1, یہ فتح 2, یہ شاہین, یہ فلانا, یہ غوری, یہ آپ کے اندر ایٹ لیسٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے, یا وہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے ایک چیز آپ کو, ٹھیک ہے. ادروائز تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے لانگ ٹرم میں یا کچھ ایسی چیز ہے. سو ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے, ہم کوئی وہ اس میں نہیں پڑھتے, نہ ہم وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یار ہمیں وہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ یا ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہم بالکل سیٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. فرینکلی آج وہ جن لوگوں نے پاکستان کے نیوکلیر ویپنز کی بات کی ہوئی ہے نا, دیکھیں میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں, ہم نیوکلیر ویپنز اور کیپیبلٹی کے رکھنے کے باوجود ہمیں اکثر آف بیلنس ہم ہو سکتے ہیں اگر ہم ڈومیسٹکلی اچھی چوائسیز اڈاپٹ نہیں کرتے. اگر ہمارے پاس پاپولس لیڈر آ جائے جو ہمیں غیر ضروری کہے میں اس ملک پہ چڑھائی کر دوں گا, میں ادھر چڑھائی کر دوں گا. دیکھیں یہ ایک آدھا جو جسے کہتے ہیں نا انسٹیٹیوشنز کی میموری ہوتی ہے, یاد رکھیں ایک چیز, ایک آدھا جذباتی سیاسی لیڈر آ جائے نا, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب ہم سارا ٹائم جو ہے نا اسی کے پیچھے پڑے ہیں, ٹھیک ہے جی.
مجھے جو ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے ہاں ایک آدھا لیڈر ایسا آیا تھا جس نے کہا کہ جی اوکے, میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کر رہا ہوں, اور میں امریکہ کے خلاف بھی ہوں, میں فلانے خلاف بھی ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. مطلب ایک چیز تھی وہ چلی تھی. ٹھیک ہے, لیکن وہ چیز بھی ساری بیلنس ہو گئی, پھر حالات ٹھیک ہو گئے, نارملائز ہو گئے. ہمیں پاکستان کی جو بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے, بچو. انڈیا کہتا ہے میں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بناؤں گا, کوئی بندہ پوچھتا نہیں ہے. پاکستان کے میزائل پروگرام پہ پچھلی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی وہ کہہ کے گئی تھی کہ یہ امریکہ پہنچ سکتے ہیں, حالانکہ امریکہ کو پتہ نہیں پہنچ سکتے, لیکن وہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ گیم تھی کہ نیکسٹ گورنمنٹ کا دھیان, امریکہ کا, ٹرمپ کا دھیان نیگیٹو سینس میں پاکستان کی طرف کر دیا جائے. اور پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ جو خاص طور پہ ریسنٹلی انڈیا نے کیا پاکستان کے ساتھ, وہ بھی یہ تاثر تھا کہ امریکہ کا دھیان پاکستان کی طرف پہ کر دو. وہ کیوں؟ کہ ہم تو امریکہ کے پارٹنر ہیں, یہ پاکستان گندا بچہ ہے, یہ ہمیں تنگ کرتا ہے, ہماری زندگی اس نے خراب کی ہوئی ہے, آپ پلیز اس کو ذرا تھوڑا ٹھیک کریں آ کے, اور یہ ہمیں اس سے مراد ہے مسئلہ ہے. امریکہ کو پہلے ٹیرف کا پرابلم انڈیا سے پڑ گیا اور ہماری بچت ہو گئی. اس کو تھوڑا سمجھیں, پہلے ٹیرف کا پرابلم پڑ گیا, پھر امریکہ نے یہ سیز فائر کرا دیا, اس پہ ان کی امریکہ کی اور انڈیا کی آپس میں اب ٹھن گئی ہے. ناؤ تھنگز آر ڈسٹرب. انڈیا یا تو مانے گا کہ امریکہ کا کردار تھا, ورنہ حالات خراب رہیں گے. یہ 4 سال, I think 4 سال is too long, یہ 6 مہینے تو نظر آ رہا ہے کم از کم, اور کوئی پتہ نہیں, کیونکہ نریندر مودی صاحب اپنی سیاست پہ ہر چیز قربان کر دیں گے, جیسے انہوں نے پاکستان کو قربان کر دیا سیاست. ٹھیک ہے, انہوں نے سیاست کرنی ہے نا یار, ان کو اس چیز سے کیا غرض ہے یار, تم کون میں کون, یہ وہ آگے پیچھے ہوتا ہے نا کوئی چیز میں غرض ہو, ان کو کس چیز سے غرض, کوئی غرض نہیں ہے ان کو. جاؤ پاجو یار, جنہیں جو کرنا ہے کر لو, میں نے کوئی پرواہ نہیں. وہ اپنی سیاست پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے, اس چیز کو مانے آپ, وہ اپنی سیاست پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے, مانے اس چیز کو. ٹھیک ہے, اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑا ایشو ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو وہ جسے کہتے ہیں نا ایک لانگ ٹرم, اب عرب ورلڈ سوچے گی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے, اب عرب ورلڈ سوچے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اب عرب ورلڈ کو پتہ چلے گا کہ بھائی اب راستے بناؤ اپنے, اگر تم لوگوں نے راستے نہ بنائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا بننا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. سو مجھے تو واٹ آئی انڈرسٹینڈ از کہ ایک بڑی جنگ, بڑا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. جنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑائی ہونے لگی ہے ابھی, وہ بڑے دھیان سے لڑیں گے. ایرانینز کبھی بھی امریکہ کے لانگ ٹرم وہ حملے نہیں کریں گے اتنے لمبے چوڑے, وہ کریں گے بھی تو بس ایک مینج قسم کے حملے ہوں گے, کیونکہ امریکہ نے ان کے جو انریچمنٹ انفراسٹرکچر پہ حملہ کیا, ان کی اسٹاک پائلز پہ نہیں کیا. یہ ذرا اس کو تھوڑا ڈفرینسیشن کریں. enrichment apparatus infrastructure is different from the stockpiles. So وہ حملہ اس طرح نہیں کرے آپ سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, لیکن کس طرح کریں گے حملہ, کیا ہوگا, we don't know, یا کس طرح چیزیں چلیں گی, ہمیں اس چیز کا بھی نہیں پتہ. سو ابھی جیسے فار ایگزامپل ہمارے دوست انڈیا میں, تھوڑا سا پوائنٹ یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ دوست ہمارے کہہ رہے تھے انڈیا میں, وہ نہیں جی پاکستان کی جو سرزمین ہے نا وہ انہوں نے استعمال کی ہے. انہوں نے پتہ کون سی سرزمین استعمال کی ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں گا اب اگلی ڈسکشن میں کسی میں, انہوں نے کون سی سرزمین استعمال کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. وہ امریکنز کے پاس اتنی چوائسیز ہیں کہ آپ کی سوچ ہے, آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. بہرحال مسلم ورلڈ جو ہے نا وہ تیار ہو گئی ہے, ان کے دماغوں میں چیزیں بیٹھ گئی ہیں, کیونکہ ایران واز دی الٹیمیٹ آپشن تھی. ٹھیک ہے, لیکن مسلم ورلڈ اس چیز پہ بھی اندر سے خوش ہے سارے کہ ایران کو پھینٹا لگ رہا ہے. میں سچی بات بتاؤں, اندر سے خوش ہیں, سب کو پھینٹا لگ رہا ہے. ایک بہت بڑی طاقت تھی, اس کو امریکہ نے نیوٹرلائز کر دیا, اسرائیل نے نیوٹرلائز کر دیا. اب ہمیں کیا ٹینشن ہے, اب ہم جو ہے نا وہ آرام سے ان سے گڈی ہو کے چلتے رہیں گے. اس اینگل کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے.